अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान के बारे में कि जिसने सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिकंदर आज़म के बारे में और जानेंगे सिकंदर आज़म के दिलचस्प हालात ज़िंदगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बचपन ही से कुछ ऐसी सलाहियतें थीं कि देखने वालों को महसूस होता था कि वो तारीख में एक गैर मामूली शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा। सिर्फ 12 बरस की उम्र में इसने एक जंगली और बदमस्त घोड़े को काबू में करके सुधा लिया। ये एक देव कामत और वहशी घोड़ा था जो बाद में तकरीबन सारी जिंदगी इस 12 साला बच्चे का साथी रहा। ये बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आज़म कहलाया और अहद कदीम की मशहूर तरीन शख्सियात में शामिल हुआ। मैसीडोनिया से ताल्लुक़ रखने वाले सिकंदर आज़म 356 कबल मसीह में पैदा हुआ। मैसेडोनिया शमाली यूनान से जजीरा नुमा बल्कान तक फैला हुआ इलाका था। इसके वालिद को इनके अपने ही एक मुहाफिज ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद नए बादशाह की कशमकश शुरू हुई, जिसमें इसने अपने तमाम हरीफों का सफाया कर दिया और 20 बरस की उम्र में बादशाह बन गया। इसके बाद सिकंदर आज़म 12 बरस तक इक़्तिदार में रहा। इसने अपनी फ़ौजों के साथ 12,000 मील का फातिहाना सफ़र किया। उस वक्त की सल्तनत फ़ारिस के बादशाह दारियुश सिवम को शिकस्त दी और वस्ती एशिया तक यूनानी कल्चर को फैला दिया। अपने उरूज के ज़माने में सिकंदर आज़म की सल्तनत मगरिब में यूनान से लेकर मशरिक़ में आज के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ और मिस्र तक फैली हुई थी। सिकंदर आज़म का शुमार तारीख़ के इंतहाई मुतासरकुन और माहिर रहनुमाओं और फ़ौजी कमांडरों में किया जाता है। सिकंदर आज़म से पहले मकदूनिया सिर्फ़ एक जगराफियाई वहदत का नाम था, लेकिन ये इलाका मजबूती से जुड़ी हुई सल्तनत नहीं था। ताहम सिकंदर आज़म के वालिद फ़िलिप दूम ने इस इलाके को एक मरबूत रियासत की शक्ल दी। सिकंदर आज़म की वालिदा ओलंपियस इनके वालिद फ़िलिप दूम की तीसरी या चौथी बीवी थी और इसलिए अहम थी कि इन्होंने इस ख़ानदान में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर आज़म की सूरत में सल्तनत को एक जानशीन से नवाजा था। सिकंदर आज़म को इस ज़माने के लिहाज से बेहतरीन तालीम दी गई। जब वो 13 बरस का था तो इसके उसातिज़ा में अरस्तु जैसा अजीम फ़लसफ़ी शामिल था। अरस्तु की शागिर्दी के सिकंदर आज़म की शख्सियत पर ताहयात असरात रहे। आप शायद ये सोचें कि अरस्तु के पास ये एक बड़ा मौका था कि वो यूनानी अशराफिया के एक अजड़ लड़के को एक बेमिसाल हुक्मरान में तब्दील कर सकते थे। पूरी तरह से ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन सिकंदर आज़म जिस तरह से यूनानी रियासतों से मामलात करता था, इसमें अरस्तु की दी हुई तालीम का बड़ा असर था। सिकंदर आज़म के वालिद फ़िलिप दूम की कई बीवियां थीं। सिकंदर आज़म के वालिद फ़िलिप दूम की कई बीवियां थीं, जिनमें से एक क्लोपेत्रा नामी खातून थीं, जिन्होंने सिकंदर आज़म और इनकी वालदा के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर दी थीं। दोनों माँ बेटा को गालिबन ये एहसास था कि वो मुकम्मल तौर पर मकदूनिया का खून नहीं है। यह हकीकत इनके एहसास फ़ख्र को भी दाग लगाती थी और सियासी तौर पर भी नुकसानदा थी। तख्त तक पहुँचने की लड़ाई में ये सिकंदर आज़म की कमज़ोरियाँ थीं। फ़िलिप दूम की नई बीवी क्लोपेत्रा नई मलिका बन सकती थी और इन नाराज़ उमरा के लिए मददगार साबित हो सकती थी, जो फ़िलिप के बाद बादशाह बनने की दौड़ में शामिल होते। इस वजह से क्लोपेत्रा सिकंदर आज़म के बादशाह बनने की राह में एक रुकावट बन सकती थी। ये एक सियासी हकीकत थी कि मुकम्मल तौर पर मकदूनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक नए मर्द जानशीन उम्मीदवार के सामने आते ही
سکندر کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ کئی مورخین نے اس صورتحال کا نفسیاتی تناظر بھی پیش کیا ہے۔ سکندر اعظم نے 6 مہینے کے لیے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی اور اس کی والدہ بھی کچھ مہینوں کے لیے دربار سے دور ہو گئیں۔ کچھ عرصے بعد باپ اور بیٹے کے درمیان تلخی تو کم ہو گئی اور سکندر اعظم واپس آ گیا، لیکن تعلقات میں آنے والی سرد مہری سکندر کے جانشین بننے کی راہ میں رکاوٹ بن چکی تھی۔ اس صورتحال میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سکندر اعظم کو تخت کی جانب گامزن کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے شاید ایسی صورتحال کو جنم لینے سے روک دیا کہ کوئی خالص مقدونیائی خون ان کی جانشینی کو چیلنج کرے۔ سکندر کی سوتیلی بہن یعنی کلوپیترا کی بیٹی کی شادی میں بادشاہ فلپ دوم کو ایک محافظ نے قتل کر دیا۔ اس محافظ کو بھی فرار ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک کر دیا گیا، اس لیے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس قتل کے محرکات کیا تھے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس قتل میں سکندر اور اس کی والدہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سکندر اعظم کا ہاتھ اس قتل کے بعد رکا نہیں۔ اس نے ایک ایک کر کے ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو اس کی جانشینی کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ اپنے ایک سوتیلے بھائی کے سوا اس نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ دار بھائیوں سمیت ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو اس کے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو بہت ظالمانہ انداز سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ بالآخر سکندر اعظم تخت نشین ہوا اور اب اس کی نگاہیں سلطنت فارس کی جانب تھیں۔ سلطنت فارس نے 200 سال سے زیادہ عرصے تک بحیرہ روم سے منسلک علاقوں پر حکومت کی۔ یہ سلطنت تاریخ کی اصل اور ابتدائی سپر پاوروں میں سے ایک تھی، جس کی سرحدیں انڈیا سے لے کر مصر اور شمالی یونان کی سرحدوں کو چھوتی تھیں۔ لیکن اس عظیم سلطنت کا زوال سکندر اعظم کے ہاتھوں ہوا۔ ان کی نسبتاً ایک چھوٹی مگر مؤثر فوج کے ہاتھوں سلطنت فارس کے بادشاہ داریوش سوم کی شکست کو تاریخ کی ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں زمانہ قدیم کی ایک سپر پاور زمین بوس ہوئی اور ایک نئی اور وسیع سلطنت کے ذریعے یونانی ثقافت اور تہذیب کا پھیلاؤ ہوا۔ سکندر اعظم ہمیشہ سے ایک ذہین حکمت عملی ساز تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یونان پر خوف اور طاقت سے حکمرانی نہیں کی جا سکتی۔ اس نے 1 صدی قبل سلطنت فارس کی جانب سے یونان پر حملے کے واقعے کو سیاسی طور پر استعمال کیا اور فارس پر اپنے حملے کا جواز حب الوطنی سے جوڑ کر پیش کیا۔ سکندر اعظم نے ایک پروپیگنڈا مہم کا آغاز کیا جس میں کہا گیا کہ مقدونیہ کے لوگ پورے یونان کی طرف سے فارس پر حملہ کر رہے ہیں، حالانکہ سلطنت فارس اور یونان کے درمیان 1 صدی قبل ہونے والی جنگ میں مقدونیہ شامل ہی نہیں تھا۔ سن 334 قبل مسیح میں سکندر کی فوج سلطنت فارس میں داخل ہوئی۔ سکندر اعظم کے 50,000 کی فوج کو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی اور تربیت یافتہ فوج کا سامنا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق بادشاہ داریوش سوم کے ماتحت فوج کی تعداد 25 لاکھ تھی جو اس کی پوری سلطنت میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس فوج کا دل سمجھے جانے والے دستے کو لافانی دستہ کہا جاتا تھا۔ یہ 10,000 فوجیوں پر مشتمل ایک ایلیٹ ریجمنٹ تھی جس کی تعداد 10,000 سے کم نہیں ہونے دی جاتی تھی۔ جنگ کے دوران اس دستے کا جب ایک سپاہی ہلاک ہو جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا اور کل تعداد پوری رہتی تھی۔ لیکن اس زبردست فوجی قوت کے باوجود سلطنت فارس سکندر اعظم کی انتہائی مؤثر اور ذہین حکمت عملی کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی۔ مورخین کے مطابق سلطنت فارس کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پہلے ہی زوال کی شکار ہو چکی تھی اور 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں پے در پے شکستوں کے بعد سے اس کا پھیلاؤ رک چکا تھا۔ سن 324 قبل مسیح میں سکندر اعظم فارس کے شہر سوسا پہنچا۔ وہ فارس اور مقدونیہ کے لوگوں کو متحد اور ایک ایسی نسل پیدا کرنا چاہتا تھا جو صرف ان کی وفادار ہو۔ سکندر نے اپنی کئی جرنیلوں اور اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ فارس کی شہزادیوں سے شادیاں کریں۔
اس موقع پر اجتماعی شادیوں کی ایک تقریب کروائی گئی۔ سکندر اعظم نے خود اپنے لیے بھی مزید 2 بیویوں کا انتخاب کیا۔ سکندر اعظم کا اقتدار میں آنا، زبردست فتوحات حاصل کرنا اور پھر زوال، یہ سب مختصر عرصے میں ہوا۔ سکندر اعظم کی فتوحات اور شخصیت کے سحر کی وجہ سے قدیم یونانی اسے ایک عام انسان نہیں بلکہ دیوتا سمجھنے لگے تھے، جبکہ خود سکندر اعظم کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ دیوتا ہے۔ سلطنت فارس پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد اس کی فوج نے مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کی اور انڈیا تک جا پہنچی۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے مقدونیہ واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن وطن واپسی ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ سن 323 قبل مسیح میں 32 عمر کی عمر میں اپنی واپسی کے سفر میں بابل اور نینوا موجودہ عراق کے علاقے میں پہنچنے کے بعد اچانک ایک پراسرار بیماری اس کی موت کا سبب بن گئی۔ بعض مورخین کے خیال کہ موت کی وجہ ان کے زخموں میں ہونے والا انفیکشن تھا، اور بعض کے خیال میں وہ ملیریا کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ سلطنت فارس کو فتح کرنے کے بعد آخر سکندر اعظم کو انڈیا جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی دفاعی اور رومانوی وجوہات تھیں۔ سکندر یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت کی سرحدیں وہاں تک جا پہنچی ہیں جہاں تک اس کے والد فلپ دوم نہیں جا سکے تھے۔ سلطنتوں کے لیے سرحدیں لازم ہوتی ہیں، اور سلطنتوں کو مستقل یہ فکر بھی ہر وقت لاحق ہوتی ہے کہ ان کی سرحدوں سے آگے کیا ہے۔ اس کی ایک مثال سلطنت روم کی ہے۔ جب قیصر روم سیزر نے برطانیہ پر حملہ کیا تھا تو سکندر اعظم بھی اپنی سرحدوں کو پھیلا کر مستقل سرحدیں قائم کرنے کے کام کو نپٹا رہا تھا۔ یہ تو دفاعی تشریح ہو گئی، جبکہ رومانوی تشریح یہ ہے کہ سکندر اعظم کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ دیو ملائی کردار ہرکولس اور ڈائناسس وہاں تک جا پہنچے ہیں، اس لیے میں بھی جاؤں گا۔ سکندر اعظم کے پے در پے فتوحات نے اسے یہ اعتماد دے دیا تھا کہ وہ جہاں تک کوشش کرے جا سکتا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اس مرحلے میں کیا سکندر اعظم زمینی حقائق سے دور ہو گیا تھا؟ انڈیا فتح کرنے میں اسے وہاں کے مقامی لوگوں کی مزاحمت کا سامنا تو تھا ہی، لیکن اسے اپنی فوج کے اندر سے بھی مخالفت کا سامنا تھا کہ بس بہت ہو گیا۔ وسطی ایشیا میں جہاں انہوں نے 3 برس کا طویل عرصہ گزارا، ان کے اپنے فوجیوں کو وہاں رہنا سخت ناگوار لگ رہا تھا۔ انڈیا میں لڑائی کے دوران جب یہ افواہ پھیلی کہ سکندر ہلاک ہو گئے ہیں تو وسطی ایشیا میں موجود ان کی فوج میں ایک طرح کی بغاوت شروع ہو گئی اور انہوں نے واپس جانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن سکندر صرف زخمی ہوا تھا۔ سکندر کی مسلسل فوجی مہمات کے ختم ہونے اور واپس لوٹنے کی 3 بڑی وجوہات تھیں: اپنی فوج کے اندر سے مخالفت، سامان رسد کی سپلائی میں مشکلات، اور علاقے کی سختیاں اور موسم۔ بعض مورخین کے خیال میں سکندر کا اگلا ہدف خطہ عرب تھا، لیکن وقت اور حالات نے مہلت نہ دی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔